बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं शाज़िया और मेरी तरफ से मेरे तमाम देखने वाले बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरा बेटा आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे। आज हम उर्दू ए का बुक का किताब का सबक नंबर 7 इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और नौजवान नस्ल। इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं, आप शायर मशरिक़ हैं और आज इनका चैप्टर हम पढ़ेंगे। मुफ़क्किर, फ़िक्र करने वाला, सोच विचार करने वाला। पहले इसके अल्फाज मानी देख लेते हैं। अलकाब, लक़ब की जमा, ख़ास नाम जो कौम दे। ख़याल आफ़रीन, नई सोच। हयात बख्श, ज़िंदगी देने वाला। उकाबी रूह, शाहीन सिफ़ती यानी कि बुलंद सोच। उसके बाद आबाओ अजदाद, बाप दादा। नूर बसीरत, इल्म की रोशनी और शऊर और आगाही। लगन, शौक़, आमादा, तैयार या राज़ी। उसके बाद खुदी का मतलब ज़ात, शऊर, खुद आगाही। रंजीदा, गमगीन, उदास, दुखी। सिफ़ात, खूबियाँ। क़यादत, रहनुमाई। काहिली, सुस्ती। मुतहर्रिक, चलता फिरता। कुछ अल्फाज मानी मैंने आपके लिए यहाँ पे भी तहरीर किए थे। आएँ अब हम सबक की तरफ चलते हैं। सफ़ा नंबर 43 पे हम देखते हैं इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और नौजवान नस्ल। इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। इन्हें मुफ़क्किर पाकिस्तान, मुफ़क्किर कहते हैं सोचने वाला, और मुसव्विर पाकिस्तान, मुसव्विर बनाने वाला, और शायर मशरिक़ जैसे अलकाब से याद किया जाता है। अलकाब अभी आपको बताया, लक़ब की जमा। उनकी शायरी हर शोबा ज़िंदगी के अफराद के लिए एक मुनफरिद और ख़याल आफ़रीन पैगाम लिए हुए है। उनके कलाम में मर्द व ज़न, मर्द और औरत, जवानों, बच्चों और बूढ़ों, सबके लिए फ़िक्री तरबियत का अमली पैगाम मौजूद है। वो अपनी कौम में मकसदियत, लगन, जज्बे की सदाकत, खुदी की पहचान और पुरसोज़ अंदाज़े फ़िक्र जैसी सिफ़ात देखना चाहते थे। उनका हयात बख्श कलाम मुसलमानों के ताबनाक माजी, अहद हाजिर की परेशान हाली और रोशन मुस्तकबिल की झलक लिए हुए है। इलामा मोहम्मद इकबाल अपने दौर के ग़ुलाम हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को दरपेश हालात से बहुत रंजीदा थे। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए से मुसलमानों को हरकत और अमल का पैगाम दिया और सोई हुई कौम को बेदार कर दिया। इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी तालीमी, तदरीसी और सियासी सरगर्मियों में नहायत मुतहर्रिक और फ़ाल थे। आपने अपने कलाम के ज़रिए से बरसगीर के मुसलमानों की तरबियत का फ़रीज़ा भी सर अंजाम दिया। आपकी ख्वाहिश थी कि नौजवान मुल्की और मिली तरक्की में पेश हों, जिसके लिए आप अपनी शायरी के तवस्सुत से वसीले से ज़रिए से नौजवानों को जुर्रत यानी बहादुरी के साथ आगे बढ़ने का, मुतहर्रिक, चलता फिरता और बाअमल रहकर मुस्बत और फ़ाल किरदार अदा करने की तरगीब दिलाते हैं। आप उनकी फ़िक्री सलाहियतों को फलता फूलता देखना चाहते हैं। आप नौजवान नस्ल को उनके आबाओ अजदाद यानी कि बाप दादा के शानदार माजी की याद दिलाते हुए कहते हैं, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या घर था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ज़वाल पज़ीर माशरे में मुसलमान नौजवान की तन आसानी यानी कि आराम तलबी और काहिली अपनी आँखों से देखी थी। उन्हें मालूम था कि नौजवान नस्ल किसी भी कौम का सरमाया होती है, और अगर वही फ़िक्री तरबियत से आरी होंगे तो कौम की तरक्की और कौमी तशख़्ख़ुस पहचान बेमानी हो जाएंगे। उन्होंने अपनी शायरी में नौजवानों को आरामदेह ज़िंदगी से दूर और मगरबी तहज़ीब की नकाली से बचाने का वाज़ह और फ़िक्री पैगाम दिया। तेरे सोफ़े हैं अफरंगी, तेरे कालीन हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी।
شاہین کی صفات سامنے رکھتے ہوئے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوان نسل کو پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ جی پیج نمبر 44 پہ دیکھ لیتے ہیں۔ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ و بیاباں میں، کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک دعا اور امید کے ساتھ نوجوان نسل کو اپنا پیغام پیش کرتے ہیں۔ وہ ان میں عقابی روح بیدار کرنا چاہتے ہیں، ان کے حیات بخش کلام کی منشا ہے۔ جب نئی نسل کے ذہنوں میں بیداری، خودداری اور قوت عمل کی صفات یعنی کہ خوبیاں شامل ہو جاتی ہیں تو زندگی میں انقلاب یعنی کہ تبدیلی آ جاتا ہے، انقلاب آ جاتا ہے۔ انقلاب کا مطلب تبدیلی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کی ایسی تربیت ضروری سمجھتے ہیں کہ جس کے بعد وہ دنیا کی کسی بھی طاقت کے سامنے ڈٹ سکتے ہوں۔ ایسی شاہین صرف نئی نسل دنیا کی رنگینی اور خوبصورتی کی اسیر نہیں بن سکتی، نہ ہی اسے تہذیبی یلغار کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایسی تربیت کے بعد نئی نسل بے تعلقی، نا امیدی اور غلط رجحانات کا شکار نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک منظم، مربوط اور مضبوط قوم بن کر ابھرتی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوان نسل سے اسی طرح کے جذبات کے اظہار کی توقع رکھتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کے لیے دعا گو ہیں، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ جہاں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں نوجوانوں کے لیے درس ہے، سبق ہے، وہیں انہوں نے بچوں کی تربیت کے لیے بھی نظمیں لکھیں جو ان کی کتاب بانگ درا میں شامل ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بچوں سے بے حد محبت تھی۔ وہ انہیں تعلیم یافتہ اور اچھے اوصاف سے متصف دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بچوں میں بہترین اوصاف پیدا کرنے کے لیے دلچسپ نظمیں پیش کیں۔ نظم بچے کی دعا ایک مشہور نظم ہے۔ اسمبلی کے دوران میں یہ نظم اکثر اسکولوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اس نظم کا آغاز اس طرح ہوتا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اس طرح اس نظم میں بچہ دعا کرتا ہے کہ اس کے علم اور عمل کی روشنی سے ہر جگہ اجالا ہو جائے۔ وہ دوسروں کے کام آنے کی بھی دعا کرتا ہے اور نیک بننا چاہتا ہے۔ ہمدردی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور نظم ہے۔ اس نظم میں انہوں نے نسل نو یعنی نئی نسل کو پیغام دیا ہے کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اس نظم کا آخری شعر ہے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ نوجوانوں میں وہ تمام صفات ہوں جن کا عملی نمونہ ہمیں سیرت طیبہ سے ملتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے نوجوان حقیقی معنوں میں اسلام کے پیروکار ہوں۔ جو خوبیاں اسلام ان میں دیکھنا چاہتا ہے وہ تمام ان میں موجود ہوں۔ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کی رہنمائی کی اور انہیں قوم کی قیادت سنبھالنے پر آمادہ کیا، تیار کیا، اور انہیں جوش و جذبہ دلانے کے لیے نظمیں تخلیق کی جن میں شکوہ، جواب شکوہ، مسجد گرتبہ، شاہین، شمع اور شاعر، جاوید کے نام اور ایک نوجوان کے نام وغیرہ شامل ہیں۔ جی میرا بیٹا، یہ تو تھا آپ کا سبق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور نوجوان نسل۔ آئیں اب ہم اس کے مختصر جواب، مشقی سوالات اور اس کی تفہیم، سلیس اردو اور اس کے کثیر الانتخابی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کے مختصر جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ سوالات کے مختصر جواب نے
آپ دیکھیں گے یہ میرے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے مندرجہ سے سوالات کے مختصر جواب دیں. اب آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے سوال نمبر 3 لکھا ہے, پہلا سوال نہیں لکھا. یہ میں نے اس لیے تحریر کیا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم پہلا ہی سوال لکھیں بورڈ پر, یا ہم کوئی بھی لکھ سکتے ہیں. دوسری بات آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ میرا بیٹا جو بک کے اندر یا پیپر کے اندر جو سوال کا ڈیجٹ دیا ہوتا ہے, یعنی کہ اگر آپ پہلے سوال نمبر 3 کرنا چاہتے ہیں تو فرض کریں یہ میرا پہلا سوال ہے اور میں کرنا کون سا چاہتی ہوں 3, تو میں یہاں پہ 3 نمبر ہی تحریر کروں گی, میں یہاں پہ نمبر 1 تحریر نہیں کروں گی. اس لیے یہاں پہ میں نے نمبر 3 لکھ کے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو نمبر آپ لکھیں گے بک پہ بک سے لکھیں گے یا پیپر پہ لکھیں گے, آپ نمبر وہی تحریر کریں گے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں کن کے لیے فکری تربیت کا پیغام موجود ہے؟ جی میرا بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں نے آپ کے لیے سوال نمبر 3 تحریر کیا ہے, سوال نمبر 1 تحریر نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہم سوال نمبر 1 ہی پہلے تحریر کریں. فرض کریں ہمیں کوسچن پیپر آتا ہے, اس میں ہمیں کوسچن نمبر 3 زیادہ ایزی لگتا ہے, تو ہم سب سے پہلے کوسچن نمبر 3 لکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ ہم یہاں پہ اس کا وہی ڈیجٹ ڈالیں گے جو ہم سوال تحریر کر رہے ہیں. پہلا سوال دیکھتے ہیں, علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں کن کے لیے فکری تربیت کا پیغام موجود ہے؟ جواب ہے ابھی ہم نے پڑھا تھا, علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں مرد و زن, جس کا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, جوانوں, بچوں اور بوڑھوں سب کے لیے فکری تربیت کا عملی پیغام موجود ہے. شاہین کی صفات سامنے رکھتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کو کیا پیغام دیا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے عقاب کی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے نوجوانوں کو خودداری اور قوت عمل کا پیغام دیا ہے. شاعر مشرق نوجوانوں میں کیا خصوصیات دیکھنا چاہتے تھے؟ یہی سوال میں نے آپ کے لیے لکھا ہے, شاعر مشرق نوجوانوں میں کیا خصوصیات دیکھنا چاہتے تھے؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی نوجوان نسل میں بیداری, خودداری اور قوت عمل کی خصوصیات دیکھنا چاہتے تھے. وہ ایک نوجوان کو مکمل اسلام کے سانچے میں ڈھلا ہوا دیکھنا چاہتے تھے. نظم ہمدردی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس نظم میں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے, کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نوجوانوں کے لیے لکھی گئی چند نظموں کے نام تحریر کریں. یہ آپ کے سامنے میں نے آپ کے آخری پیراگراف آخر میں ریڈ کیا تھا, پڑھا تھا. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نوجوانوں کے لیے لکھی گئی مشہور نظموں کے نام ساقی نامہ, مسجد قرطبہ, ایک نوجوان کے نام, شاہین, شمع, جاوید کے نام, شکوہ اور جواب شکوہ وغیرہ. یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی چند نظموں کے نام ہیں. سبق کے مطابق کثیر الانتخابی درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے. ہم نے درست جواب جو ہے اس پہ ٹک کا نشان لگانا ہے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آباء و اجداد کے شاندار ماضی کی یاد دلاتے ہیں. کس کو؟ نوجوانوں کو, بزرگوں کو, بچوں کو کہ عورتوں کو؟ تو اس کا درست جواب ہے نوجوانوں کو. نئی نسل دنیا کی رنگینی اور خوبصورتی کی نہیں بن سکتی. نگہباں, تاجر, اسیر اور حریف. آنسر ہے اسیر. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں میں پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں فکری صلاحیتوں کو. درست جواب بولا ہے صرف میں نے. نوجوان نسل کسی بھی قوم کا ہوتی ہے سرمایہ. شکوہ, جواب شکوہ اور مسجد قرطبہ نظمیں ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ درست جواب ہے. شاہین بسیرا کرتا ہے پہاڑوں کی چٹانوں میں. جی یہ آپ کا درست ہے. آنسر ایک دفعہ خالی بول دیتی ہوں. نوجوانوں کو اسیر, فکری صلاحیتوں کو سرمایہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی, اور چٹانوں میں. سبق کے متن کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ کو پر کرنا ہے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی ڈیش ہیں, شاعر ہیں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو مفکر پاکستان, مصور پاکستان اور شاعر مشرق جیسے القاب آپ کے خالی جگہ پہ آئے گا سے یاد کیا جاتا ہے.
علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری ہر شعبہ زندگی کے فرد کے لیے ایک منفرد اور خیال آفرین پیغام لیے ہوئے ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں تمام مرد و زن، جوانوں، بچوں اور بوڑھوں کے لیے فکری تربیت، خالی جگہ میں آئے گا، کا عملی پیغام موجود ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعلیمی، تدریسی اور سیاسی سرگرمیوں میں نہایت متحرک اور فعال تھے۔ آپ کی خالی جگہ میں سرگرمیوں، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام کے ذریعے سے برصغیر کے مسلمانوں کی تربیت کا فریضہ بھی سر انجام دیا۔ خالی جگہ میں آ جائے گا مسلمانوں۔ میں دوبارہ آنسر اس کے جواب بول دیتی ہوں جو خالی جگہ میں آئیں گے۔ شاعر، القاب، پیغام، فکری تربیت، سرگرمیوں، مسلمانوں، یہ آپ کے خالی جگہ میں آپ کے صحیح جواب یعنی کہ آنے تھے الفاظ۔ اس کے بعد کہتے ہیں 5 کے گروپوں میں تقسیم ہو کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعہ کلام بانگ درا لائبریری سے جاری کروائیے اور کوئی سی 5 منتخب نظمیں پڑھ کر اپنی پسندیدہ نظم کے بارے میں دوسرے ساتھیوں کو بتائیں۔ یہ آپ کا عملی کام ہے، یہ آپ جماعت میں آئیں گے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائے۔ آپ اپنے بھی بنا سکتی ہیں جملے، جو جملے میں یہاں بنا رہی ہوں آپ وہ بھی لکھ سکتی ہیں۔ بس صرف اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ جملہ جو ہے وہ اچھا اور چھوٹا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم بہت لمبے جملے بنائیں گے تو اس میں غلطی ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ فکری تربیت، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شاعری کے ذریعے سے جوانوں کی فکری تربیت کی۔ مقصدیت، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری مقصدیت سے لبریز تھی۔ خودی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خودی کا پیغام دیا۔ مستقبل، حال میں جینا اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ رنجیدہ، بچے کی بدتمیزی پر ماں بہت رنجیدہ یعنی کہ دکھی تھی۔ بیدار، میں روز بیدار ہو کر تیاری کر کے اسکول جاتا یا جاتی ہوں۔ امید ہے میرا بیٹا آپ کو بہت اچھے سے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہے آپ کے کہتے ہیں 2 ایسے جملے بنائیں جن میں واوین کا استعمال کیا گیا ہو، جبکہ سوالیہ اور تفصیلیہ کی علامت کو بھی آپ نے جملے میں استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ واوین کیا ہوتا ہے۔ جی، واوین جو ہے وہ آپ انورٹڈ کاما کے اندر، جس کو انگلش میں آپ انورٹڈ کاماس کہتے ہیں، اس کو آپ واوین کہیں گے۔ یہ میں آپ کے لیے یہاں پہ لکھ دیتی ہوں، یہ آپ کا انورٹڈ کاماس، کوسچن مارک ہم کہتے ہیں اس کو، اور تفصیلیہ ہم کہتے ہیں اپنا اس کو۔ جی، واوین، ہم نے 2 ایسے جملے بنانے ہیں جس میں واوین آئے، جیسے کام کام اور بس کام، نماز دین کا ستون ہے۔ سوالیہ مطلب کہ جس کے آخر میں کوسچن مارک آئے۔ سوالیہ اردو میں آخر میں کوسچن مارک آئے، مطلب کوئی بھی سوال، آپ کوئی سے بھی 2 جملے لکھ سکتی ہیں۔ میں آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کون سی جماعت میں پڑھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تفصیلیہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز کو جب ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اس کے لیے جو علامت لگائی جاتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے، جیسے آپ سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں، تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ پاکستان کے صوبے مندرجہ ذیل ہیں، اور آگے آپ ان کی ڈیٹیل لکھ دیں گے۔ اور اسی طرح آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں، ہمارے مشہور کھیل یہ ہیں، ہمارے مشہور کھانے یہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ واحد جماعت، اس کو آپ انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اردو زبان میں عربی کے بہت سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب ایسے الفاظ کی جمع بنائی جاتی ہے تو بھی عربی قواعد کے تحت ہی بنائی جاتی ہے۔ جیسے مسجد عربی زبان کا لفظ ہے، چنانچہ اس کی جمع عربی قاعدے کے مطابق مساجد نہیں ہوگی، مسجدیں ہوں گی۔ عربی زبان میں جمع کا تصور، ہر زبان میں واحد اور جمع موجود ہوتے ہیں۔ جب کسی ایک چیز کی تعداد 1 سے بڑھ جائے تو وہ جمع کے صیغے میں چلی جاتی ہے۔ جب کوئی چیز 1 ہوتی ہے تو وہ واحد ہوتی ہے، اور جب 1 سے زیادہ ہو جائے گی تو وہ جمع ہو جائے گی۔ لیکن عربی زبان میں واحد اور جمع کے درمیان ایک اور صیغہ بھی ہوتا ہے جسے تثنیہ کہتے ہیں۔ عربی میں واحد ایک شخص یا ایک چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے،
تسنیہ دو اشخاص یا دو چیزوں کے لیے، جبکہ جمع دو سے زیادہ اشخاص یا دو سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ میری بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جمع کی اقسام، عربی تصور کے مطابق جمع کی 4 اقسام ہیں، جن میں سے یہاں ہم پہلی قسم کا مطالعہ کریں گے اور باقی اقسام کے متعلق ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ جمع سالم یا سالم جمع کسے کہتے ہیں؟ اگر واحد اسم کے حروف میں کوئی تبدیلی کیے بغیر ان کے آخر میں کچھ مزید حروف کا اضافہ کر کے اسم جمع بنا لیں تو اس کی قسم کو جمع سالم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو واحد کا ایک لفظ دیا میز، میں نے آپ سے کہا میز کی آپ جمع بنائیں۔ آپ کیسے میز کی جمع، آپ سب کو پتہ ہے، آپ کہیں گے کہ ہم جو ہے اس کی میزیں بنا دیتے ہیں۔ تو آپ نے واحد میں جو لفظ تھا وہ آپ نے پورے کا پورا جمع میں پہلے لکھا اور اس کے بعد آپ نے مزید اس میں اس کو میزیں بنا دیا، اس کو آپ جمع سالم کہیں گے۔ جیسے یہاں پہ کچھ ورڈز میں پڑھ رہی ہوں، کچھ الفاظ میں پڑھ رہی ہوں، آپ دیکھیے گا، ناظر سے ناظرین، معلم سے معلمین وغیرہ۔ یاد رکھیں عربی کے برعکس اردو میں جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کے درمیان کوئی امتیاز نہیں کیا جاتا، کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ واحد جمع دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ دیے گئے ہیں، حاضر حاضرین، متاثر متاثرین، سامع سامعین، مقرر مقررین اور فاتح فاتحین۔ یہ تو میرا بیٹا آپ کی ایکسرسائز تھی، مشقی جو مشق کے سوالات تھے وہ ہم نے کتاب سے دیکھے۔ اب میں آپ کو سلیس اردو اور تفہیم کا ایک پیرا پڑھا دیتی ہوں، آپ اس کی صرف مشق کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے میں نے آپ کے لیے لکھا ہے مندرجہ ذیل نثر پارے کی سلیس اردو کریں۔ آپ کو مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے، جیسے میں نے آج سبق پڑھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور نوجوان نسل، کوشش کیا کریں رحمۃ اللہ علیہ آپ پورا ہی تحریر کریں گے اور تخلص کا نشان بھی لگایا کریں۔ تخلص تو آپ سبھی ہی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں۔ مندرجہ ذیل نثر پارے کی سلیس اردو کریں۔ میں نے آپ کو آگے بھی بتایا تھا جب اسباق پڑھائے تھے، میں نے آپ کو آگے بھی بتایا تھا کہ سلیس اردو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کو سبق میں سے 2 پیراگراف، 2 عبارتیں، 2 نثر پارے دیے جاتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے جب وہ نثر پارے آپ کے پاس آئے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس سبق میں سے آپ کے لیے دیے گئے۔ آپ نے وہ سبق آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے سبق کا عنوان لکھتے ہیں جس کا آپ کو 1 نمبر امتحانات میں دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج جو ابھی میں عبارت پڑھوں گی، نثر پارہ پڑھوں گی، وہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور نوجوان نسل جو کہ ہماری کتاب کا سبق نمبر 7 ہے اس میں سے دیا گیا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے نثر پارہ لکھنے کا طریقہ بتا دوں۔ جب آپ کو امتحانات میں نثر پارہ دیا جاتا ہے تو آپ اس کو لکھتے کس طرح ہے، پورا ہم نثر پارہ نہیں لکھتے جو ہمیں کوسچن پیپر پر دیا گیا ہوتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کے پہلے 2 الفاظ اور اس کے بعد ہم ڈاٹڈ لائن 3 سے 4 ڈاٹ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہم آخر کے 2 لفظ لکھ دیتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بچے نے یہ والا نثر پارہ کیا ہے، کیونکہ آپ کو 2 میں سے 1 کرنا ہوتا ہے۔ لکھنے کا طریقہ دیکھیں، جیسے علامہ محمد اقبال میں نے لکھا اور اینڈ میں پیغام دیا۔ اب میں نثر پارہ پڑھتی ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے زوال پذیر معاشرے میں مسلمان نوجوانوں کی تانا سانی، آرام طلبی اور کاہلی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ نوجوان نسل کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتی ہے، اگر وہی فکری تربیت سے عاری ہوں گے تو قوم کی ترقی اور قومی تشخص پہچان یعنی کہ بے معنی ہو جائیں گی۔ انہوں نے اپنی شاعری میں نوجوانوں کو آرام دہ زندگی سے دور اور مغربی تہذیب کی نکالی سے بچنے کا واضح اور فکری پیغام دیا۔ اب آپ کے پاس یہ پیراگراف آیا، اب دیکھیں پیغام دیا میں نے آخر میں بولا، یہ دیکھیں میں نے پیغام دیا لکھا۔ اس سے مجھے یہ پتہ چل گیا کہ پیپر میں اسٹوڈنٹ نے، طالب علم یا طالبہ نے کون سا سوال، کون سا پیراگراف جو ہے وہ تحریر کیا ہے۔
اب آپ کو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ کون سا پیرا ہے. آپ نے سب سے پہلے عبارت لکھ دی یعنی کہ اس کو ڈاٹڈ فارم میں, اور اس کے بعد آپ نے لکھا سبق کا عنوان. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے سبق کے عنوان کے آگے جگہ چھوڑ دیا تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں. میں نے ہیڈنگ دی سبق کا عنوان, اور یہاں پہ میں لکھوں گی اپنے سبق کا عنوان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور نوجوان نسل. اس کے بعد میں سلیس اردو کی ہیڈنگ دوں گی اور پھر میں اپنی سلیس اردو سٹارٹ کروں گی. اب سلیس اردو کہتے ہیں کس کو ہے؟ میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ سلیس اردو یعنی کہ اس پیراگراف کو ہم نے آسان اردو میں تحریر کر دینا. اب آسان اردو کیسے؟ کہ اس پیراگراف اس نثر پارے میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں اس کے ہم معنی لکھتے جائیں گے اور ان کو جملے میں آگے لکھتے جائیں گے. جی اس کا ہم سلیس اردو دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیے گا کیسے ہم تبدیل کر رہے ہیں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بر صغیر کے مسلمان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بر صغیر کے مسلمان زوال کا شکار تھے. نوجوان نسل سست، آرام طلب اور بے عمل تھی. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ نوجوان نسل کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتی ہے. اگر اسی میں خوبیوں کی کمی ہوگی تو وہ غیر تربیت یافتہ ہوں گے تو قوم ترقی نہیں کر سکے گی، قوم کی پہچان خراب ہوگی. انہوں نے اپنے شاعری کے ذریعے سے نوجوانوں کو پیغام دیا اور انہیں مغربی تہذیب کی پیروی سے یعنی کہ ان پر چلنے سے منع کیا. یہ چھوٹا سا پیراگراف تھا. اب ہم اس کی تفہیم عبارت دیکھ لیتے ہیں. کوئی سا بھی پیرا آپ کو دیا جا سکتا ہے کتاب میں سے اور اس پیراگراف سے متعلقہ آپ سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. آپ کو جیسے اب یہاں پہ جو میں پڑھوں گی اس کی بھی عبارت لکھنے کا طریقہ کار ایسا ہی ہوگا. اوپر ہم ہیڈنگ دے دیں گے تفہیم عبارت، ہم پہلے 2 ورڈ اور آخری 2 ورڈ لکھیں گے اور درمیان میں اسی طرح 4 سے 5 ہم ڈاٹس ڈال دیں گے اور پھر ہم اپنا اس کو لکھنا سٹارٹ کریں گے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ نوجوانوں میں وہ تمام صفات موجود ہو جن کا عملی نمونہ ہمیں سیرت طیبہ سے ملتا ہے. وہ چاہتے تھے کہ ہمارے نوجوان حقیقی معنوں میں اسلام کے پیروکار ہوں اور جو خوبیاں اسلام ان میں دیکھنا چاہتا ہے وہ تمام ان میں موجود ہوں. اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کی رہنمائی کی اور انہیں قوم کی قیادت سنبھالنے پر آمادہ کرنے اور انہیں جوش و جذبہ دلانے کے لیے نظمیں تخلیق کیں جن میں شکوہ، جواب شکوہ، مسجد قرطبہ، شاہین، شمع اور شاعر، جاوید کے نام اور ایک نوجوان کے نام وغیرہ شامل ہیں. اس کے سوال کیسے ہوں گے؟ علامہ محمد اقبال میں صرف اس کے کویسچنز پڑھوں گی اور میرا بیٹا آپ مجھے پوری امید ہے کہ اس کے جواب بہت آسانی سے اس میں سے ڈھونڈ لیں گے. جی آئیں اب ہم اس کے سوالات دیکھ لیتے ہیں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں میں کون سی صفات دیکھنا چاہتے تھے؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ نوجوانوں میں وہ تمام صفات موجود ہوں جن کا عملی نمونہ ہمیں سیرت طیبہ سے ملتا ہے. ہمارے نوجوان، دوسرا سوال، کس کے سچے پیروکار ہوں؟ ہمارے نوجوان اسلام کے سچے پیروکار ہوں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی چند نظموں کے نام لکھیں. اگر آپ سے وہ کہیں 3 تو آپ کوئی سی بھی 3 لکھیں گے، پیراگراف میں موجود ہوں گی. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جیسے چند نظموں کے نام لکھیں تو جتنی نظمیں ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جواب اس میں دیں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی چند نظموں کے نام شکوہ، جواب شکوہ، مسجد قرطبہ، شاہین، جاوید کے نام، شمع اور شاعر اور ایک نوجوان کے نام وغیرہ شامل ہیں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نظمیں کیوں لکھی؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں میں جوش و جذبہ، رہنمائی اور قوم کی قیادت سنبھالنے کی آمادگی کے لیے نظمیں لکھیں. اور آخری سوال جو کہ زیادہ تر یہی پوچھا جاتا ہے، یہ عبارت کس سبق سے لی گئی ہے؟ تو آپ اس کا جواب مکمل لکھیں گے. یہ عبارت سبق انورٹڈ کاما جس کو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہم وین بھی کہتے ہیں. جی آخری سوال، یہ عبارت کس سبق میں سے لی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا، ہم خالی سبق کا نام نہیں لکھیں گے، پورا جواب لکھیں گے. یہ عبارت سبق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور نوجوان نسل سے لی گئی ہے. امید ہے میرا بیٹا آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم اس کے کثیر الانتخابی سوالات جس کو آپ MCQs بھی کہتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں.
علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ قومی شاعر، فوجی، سماجی شخصیت یا ادیب؟ تو اس کا درست جواب ہے قومی شاعر۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش ہے لاہور، کراچی، سیالکوٹ، اسلام آباد؟ تو سیالکوٹ۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کہا جاتا ہے مفکر پاکستان، اس کا درست جواب ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں فکری تربیت کا عملی پیغام ہے، کس کے لیے؟ مزدوروں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے؟ درست جواب ہے ان سب کے لیے۔ نوجوان نسل کسی بھی قوم کا ہوتی ہے، المیہ، بوجھ، مسئلہ، سرمایہ، شاہین بسیرا کرتا ہے چٹانوں میں؟ اس کا درست جواب ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آباء و اجداد کے شاندار ماضی کی یاد دلاتے ہیں نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو۔ نظم بچے کی دعا مشہور ہے، غزل، ربائی، نغمہ یا نظم؟ تو درست جواب ہے نظم۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور نظم ہے ہمدردی، شمع، علم و عمل؟ اور درست جواب ہے ہمدردی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی، بچوں کی تربیت کے لیے۔ شکوہ، جواب شکوہ مسجد قرطبہ کے شاعر ہیں، درست جواب ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ ہیں وہی جہاں میں اچھے؟ درست جواب ہے لوگ۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کو دیکھنا چاہتے تھے بلند کردار۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے سچے تھے پیروکار۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں؟ اس کا درست جواب۔ عربی تصور کے مطابق جمع کی اقسام ہیں 2، 3، 4، 7؟ درست جواب ہے 4۔ درست جواب ہے 4۔ مسجد زبان کا لفظ ہے، اردو، فارسی، عربی، انگریزی؟ تو عربی۔ جمع کی جمع کو کہتے ہیں، درست جواب ہے جمع الجمع۔ سامع کی جمع ہے افراد، اقوام، سامعین، امراء؟ درست جواب ہے سامعین۔ اور آخری ہے واحد کا مطلب ہے 1، 2، 3، 4 اور درست جواب ہے 1۔ امید ہے میرا بیٹا آپ کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور نوجوان نسل یہ سبق جو آج ہم نے پڑھا اور ہماری کتاب کا سبق نمبر 7 ہے، آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔